बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ाज़ीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर बिलाखिर बैरिस्टर सलमान सफदर आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाब हो गए हैं और इस मुलाकात के फ़ैसले ने पीटीआई मुखालिफ कैंप में एक अजीब सी खलबली मचा दी है। पूरे मुल्क में इस वक्त एक ही मौजू है कि पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्या वाकई बर्फ़ पिघल गई है। हर कोई अपने अपने अंदाज़ में इस पर बात कर रहा है। हम भी आगे चल कर इस पर बात करेंगे। फ़िलहाल यही कहा जा सकता है कि पिछले 2 साल के दौरान ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और इस मुलाकात के फ़ौरन बाद बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कौम को ये खुशखबरी सुनाई है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के हवाले से, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की हैसियत में इमरान खान से मुलाकात की है। इसके मानी और मुतालिब क्या हैं ये कोई कानूनदान ही बता सकता है। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल 8 फरवरी की कामयाब हड़ताल के बाद अब खेल जो या सियासी जो मंजरनामा है वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी अर्ज़ किया था कि हड़ताल की कामयाबी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकज़ई को बहुत ही एक पावरफुल और ताकतवर पोजीशन पर ला खड़ा किया है। हालात बता रहे हैं कि अचकज़ई ने अपने पत्ते बहुत ठीक अंदाज में खेले हैं। हद दर्जा बावसूख ज़राए का ये कहना है कि हड़ताल के हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर 2 राय पाई जाती थी। पार्टी के कुछ हार्ड लाइनर्स का ख्याल था कि पहिया जाम हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए कारकुनों का सड़कों पर आकर बाज़ अहम कौमी शाहराहें ब्लॉक कर देना बहुत ज़रूरी है ताकि पहिया जाम का मुकम्मल तासुर और इम्प्रेशन नज़र आए। मगर अचकज़ई ने इसकी भरपूर मुखालफत की और कहा कि कोई कारकुन सड़कें ब्लॉक नहीं करेगा, लोगों को कायल किया जाएगा कि वो अज़ खुद सड़कों पर ना आएँ। अचकज़ई की पॉलिसी के बारे में पीटीआई के ग्रुप का ख्याल था कि इस तरह पहिया जाम की कॉल को खातर खा पजीराई नहीं मिलेगी, मगर इस कॉल पर कौम ने जो रद्द अमल दिया है उसने हर किसी को हैरान कर दिया, बल्कि हुकूमती कैंप को भी एक तरह से तशवीश में मुब्तला कर दिया। ये बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ। ज़राए का ये कहना ये है कि अब आइंदा जब भी दोबारा पहिया जाम की कॉल दी गई तो वो पहले से ज़्यादा कामयाब होगी। महमूद अचकज़ई को आला तरीन हलकों ने कहते हैं कि कुछ यकीन दहानियाँ कराई हैं जिसकी वजह से उन्होंने हड़ताल और पहिया जाम की कॉल तो वापस नहीं ली, लेकिन इसमें महाज़राई का आंसर जो है वो गालिब नहीं आने दिया। ये भी गुमान है कि अचकज़ई जिस लेवल पर मामलात चला रहे हैं उस बारे में पीटीआई के अंदर भी चंद लोग ही बाखबर हैं। इमरान खान से जेल में मुलाकात की इजाज़त मिलना कहा जा रहा है कि जी उसी एक अंडरस्टैंडिंग का नतीजा है और इस बात का अंदाज़ा सलमान अकरम राजा के आज के इस बयान से भी होता है जिसमें वो कहते हैं कि हम बिल्कुल लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगले चंद दिन या हफ्ते इंतहाई अहम हैं। इस निज़ाम को होश के नाखुन ले लेने चाहिए, अपनी हार को मान लेना चाहिए और इमरान खान की जीत को तस्लीम कर लेना चाहिए। ऐसा ना हुआ तो हर लाहे अमल अपनाया जा सकता है। इससे अच्छी तरह नाज़रीन अंदाज़ा होता है कि दोनों अतराफ़ एक दूसरे के अमल और रद्द अमल को देख रहे हैं। बहुत खेल जो है नाजुक और दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गया है। वो जो कहते हैं समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और बॉल डी में, तो बॉल इस वक्त डी में है दोनों हवालों से। इसलिए कोई भी ऐसा रद्द अमल नहीं दे रहा कि मामलात की ख़राबी की ज़िम्मेदारी उस पर आए। आने वाले दिनों में नाज़रीन पेश आने वाले वाक़यात से पता चलेगा कि मामलात अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ही आगे बढ़ रहे हैं या एक बार फिर ख़राबी की जानिब जाना शुरू हो जाते हैं। दोनों के इम्कानात भी बहरहाल मौजूद हैं। एक तरफ अपोजिशन के तमाम मामलात जो हैं महमूद अचकज़ई ने अपने हाथ में ले लिए हैं, दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए मुफाहमत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो एक ये भी हकीकत है जो पीटीआई का जो तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रही है वो भी अहमियत की हामिल है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का लॉन्ग मार्च के लिए कंटेनर मंजर आम पर आ गया है जिस पर बहुत बड़ा लिखा हुआ है आज़ादी या मौत, बहुत बड़ा नारा तहरीर है। नाज़रीन ये वैसे मैं आपको बता दूं कि ये फ़िलहाल जो है ये ऑप्टिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं क्योंकि ये कोई कंटेनर की तैयारी अगर ईद के बाद आना है तो कंटेनर की तैयारी कोई इतना लंबा मरहला नहीं होता कि जिसके लिए कई महीने या 2 महीने दरकार हों। आम तौर पे 5-10 दिन के अंदर कंटेनर बन जाता है और ये भी नहीं होता कि कंटेनर अभी पहले बनाना और उस पर बैनर लगा दिया जाए। तो ये ऑप्टिक्स क्रिएट किए जा रहे हैं। पीटीआई की जानिब से भी मामलात जो हैं वो अपनी एक पोजीशन ली जा रही है और ताकतवर हलकों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से भी एक पोजीशन ली जा रही है। जैसे आज आपने सुना है
کہ سہیل آفریدی کے خلاف جو ہے وہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں ان کے ایک اور جگہ سے. تو دونوں طرف سے دونوں طرح کی جو ہے نا وہ داؤ پیچ سامنے آ رہے ہیں. سہیل آفریدی نے خود جا کر گزشتہ روز اس کنٹینر کا معائنہ کیا, یہ بھی آپٹکس ہی ہیں آبویسلی. اس موقع پر صوبائی وزراء کا یہ کہنا تھا. اچھا, وہ سہیل آفریدی صاحب دو طرح کے پریشر سے نمٹ رہے ہیں. ایک پارٹی کے اندر سے بھی ان پہ پریشر ہے, جیسے خرم ذیشان کا جو کل معاملہ پیش آیا شیرپا ہوا ادھر پول پہ, تو وہ بھی ایک اس سے بھی نبردہ آزما ہونا ہے انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے. بہرحال دیکھیں آگے چل کے کیا صورتحال بنتی ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ والی جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی پوزیشن تو دینی ہے. اچھا, اس موقع پہ صوبائی وزراء کا یہ کہنا تھا کہ جی لانگ مارچ میں سہیل آفریدی اس کنٹینر پر بیٹھ کر قیادت کریں گے. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر مفاہمت سے کوئی راستہ نہ بنا تو پھر عید کے بعد دوسرے ہفتے غالباً مارچ کے آخر میں پشاور سے پنڈی تک کا مارچ کیا جائے گا. مگر پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور بات کر رہے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پارٹی کا اسلام آباد چڑھائی کا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اب کی بار اسلام آباد نہیں پنڈی کی جانب بڑھیں گے, تو اڈیالہ جیل کے باہر میدان لگے گا. اچھا, دوسری جانب ناظرین منیب فاروق صاحب نے بھی ضروری سمجھا ہے کہ وہ بھی اس ماحول میں کچھ پیغام رسانی کریں, کچھ معاملے کو گرمانے کی کوشش کریں. وہ کہتے ہیں کہ میری ایک اہم طاقتور حکومتی شخصیت سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کی جانب سے اسلام آباد پر چڑھائی کا آپشن دوبارہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا. پتہ نہیں, ان کے بقول انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے پی ٹی آئی کی کمر توڑ دی ہے. یہ کہنا بتانا ضروری تھا تاکہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ معاملے کو دوسری طرف لے جایا جا سکے. اب ناظرین منیب فاروق صاحب جو مرضی کہتے رہے, مگر حقیقت یہی ہے کہ تمام تر مظالم سہنے کے باوجود تحریک انصاف کسی نہ کسی طرح میدان میں نہ صرف اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے بلکہ ایک خطرناک علامت کے طور پہ بھی سرکار کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اب بھی اگر حکومت کے لیے سب سے بڑا کوئی خطرہ ہے تو عمران خان اور پی ٹی آئی کو منے یا نہ منے ناظرین. اچھا ناظرین, ابھی گزشتہ روز میڈم وزیر اعلیٰ نہایت اعتماد کے ساتھ اعلان کر رہی تھی کہ جی پی ٹی آئی کی عیاری کامیاب نہیں ہوئی. لوگوں نے ان کی شٹر ڈاؤن کال پر کریک ڈاؤن ہم نے نہیں کیا اور مکمل اگنور کیا ہے اور یہ کیا وہ کیا, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی دکان بند نہیں تھی, پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے. پورے پنجاب میں کہیں بھی شٹر ڈاؤن نہیں تھا, نہ ہی پہیا جام ہڑتال تھی. لیکن ناظرین دوسری طرف حالات اور جو فیکٹس ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں, وہ بالکل برعکس ہیں. پی ٹی آئی پنجاب کے 500 بازاروں کے مکمل شٹر ڈاؤن کی ویڈیو جاری کر کے پی ٹی آئی نے حکومتی کیمپوں میں بھی ایک کھلبلی پیدا کر دی تھی. وہ بڑی سیریسلی لیا گیا. شروع میں نے بھی اس بات کو سیریسلی نہیں لیا تھا, لیکن پھر بعض اطلاعات یہ ہیں کہ وہ حکومتی کیمپوں میں سراسیمگی پھیل گئی ہے باقاعدہ وہ ویڈیو جاری ہونے سے. اسی پریشانی کا ناظرین نتیجہ یہ پہلا سامنے آیا, مصدقہ حتمی اور مصدقہ نتیجہ یہ پہلا سامنے آیا کہ تھانہ سٹی شکر گڑھ میں دکان کے باہر شٹر ڈاؤن ہڑتال لکھنے پر 4 افراد کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا. ایف آئی آر کے مطابق دکانوں کے باہر شٹر ڈاؤن ہڑتال کے لوگو پرنٹ کیے گئے, لوگوں کو گمراہ اور پریشان کر کے جرم کا ارتکاب کیا گیا. اب کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ جب ہڑتال ہی نہیں ہوئی, آپ تو کہتے ہیں ہڑتال ہی نہیں ہوئی, جب پنجاب کے تاجروں نے ہڑتال کی کال کو مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا تو پھر دکانداروں پر پرچے درج کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ پنجاب حکومت کو تو چاہیے تھا کہ ہڑتال نہ کرنے پر ان دکانداروں کو کوئی انعام دیتی, ان پر الٹا پرچے کاٹے جا رہے ہیں. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے ناظرین جو عوامی مزاج کو سمجھنے سے قاصر اور عوامی فیصلے ماننے سے انکاری ہے. اچھا ناظرین, ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں, دوبارہ ذکر کیے دیتے ہیں کہ وہ عمران خان کے بیٹوں کو ویزے جاری کرنے کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. حکومت پاکستان نے عمران خان کے بیٹوں کو ویزا جاری کرنے سے بالآخر چٹا انکار کر دیا. ویزے انکار کے لیے ٹیکنیکل وجوہات کو جواز بنایا گیا ہے, جیسے کہ عمران خان کے بیٹوں سے پوچھا گیا کہ وہ پاکستان آنے میں کیوں دلچسپی رکھتے ہیں. یہ سوال ہے پوچھنے والا. انہوں نے کہا ہوگا جی انور اٹور ہم نے کھانے آنا ہے, آم کھانے آنا ہے. انہوں نے کہا جی انور اٹور کا موسم تو گزر گیا اس لیے آپ جائیں. مطلب نان سینس. اب کوئی تو تک والے بات کریں نا. عمران خان کے بیٹے آپ پاکستان آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں, آپ کے پاس دنیا کا کوئی جواز جو ایک عقل مند ذہن ماننے کے لیے, ایک لمحے کے لیے ماننے کے لیے تیار ہو, آپ وہ کوئی پیدا کر سکتے؟ نہیں پیدا کر سکتے. ویزے دینے پڑنے تھے آپ کو. اب پاکستان ویزا آفس کا کہنا یہ ہے کہ سلیمان اور قاسم خان پاکستان سے اپنا کوئی تعلق ثابت کرنے میں ناکام رہے. استغفر اللہ. اس مضحکہ خیز منطق پہ کیا کہا جا سکتا ہے
کیا سلیمان اور قاسم خان کے پاکستان کے ساتھ تعلق کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ان کا باپ عمران احمد خان نیازی اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہے؟ اس وقت وہ ملک کا محبوب ترین لیڈر ہے۔ تمام سرویز کے مطابق وہ اس ملک میں 80-85% لوگوں کی حمایت حاصل کیے بیٹھے۔ ایک طرف وفاقی وزراء یہ کہتے پھرتے ہیں کہ جی عمران خان کے بیٹے جب بھی پاکستان آنا چاہیں گے تو انہیں ویزا دے دیا جائے گا، اور دوسری طرف بھونڈے انداز میں ٹیکنیکل وجوہات کو بنیاد بنا کر ویزا درخواست مسترد کر دی، کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آ کے صرف اپنے باپ سے جیل میں ملاقات نہیں کریں گے، وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا سے بات کریں گے، وہ جس تقریب میں جائیں گے وہ دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن جائے گی، وہ جس جگہ جانے کا اعلان کریں گے وہاں لوگوں کا سمندر اکٹھا ہو جائے گا، اور ہماری حکومت اس وقت یہ افورڈ کرنے کی قطعی طور پر کسی طرح بھی پوزیشن میں نہیں ہے۔ باقی ٹیکنیکل وجوہات جو ہیں یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ اچھا ناظرین، صدر ٹرمپ نے غزہ پیس بورڈ کا اجلاس جو ہے وہ 19 فروری کو طلب کر لیا ہے، جس میں شرکت کے لیے پاکستان کو بھی اوبویسلی دعوت دی گئی ہے۔ توقع ہے کہ اس اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار شریک ہوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود جائیں گے کیونکہ وہ نہ گئے تو ٹرمپ حضور ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ وزیر اعظم شاید اس معاملے کو ذرا کم جو خفت اٹھانی پڑی ہے پہلے اس کو کم اہمیت دینے کے لیے شاید خود نہ جائیں اور اسحاق ڈار صاحب کو بھیجیں، لیکن معاملہ وہی ہے کہ کہیں ٹرمپ صاحب ناراض نہ ہو جائے، اس لیے خود ہی جانا پڑے گا۔ اسی اجلاس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو بھی موجود ہوں گے۔ اتفاق سے ناظرین 19 فروری کو پہلا روزہ بھی ہوگا۔ اب اس روحانی ماحول میں وزیر اعظم شہباز شریف اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو جب ایک ہی ٹیبل پر تشریف فرما ہوں گے تو یہ مناظر دیکھ کر پاکستانی قوم ہی نہیں پوری امت مسلمہ کی کئی روحانی الجھنیں بھی دور ہو جائیں گی۔ صدر ٹرمپ بھی خوشبو لگا کر ہمارے وزیر اعظم کا انتظار کر رہا ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم بار بار صدر ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کر چکے ہیں۔ میرے خیال میں اس کارگزاری پر انعام ملنے کا وقت اب کافی قریب آ چکا ہے، اللہ خیر کرے۔ اچھا ناظرین، نون لیگ کے قائد نواز شریف صاحب کے داماد اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے بیٹے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کے بہنوئی نواز شریف کی دوسری بیٹی اسما نواز صاحبہ کے شوہر محترم جناب علی ڈار صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا مشیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ علی ڈار وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اسپیشل انیشیٹو ہوں گے۔ ان کا عہدہ صوبائی وزیر کے برابر ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اس تقرری پر کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، فضول تنقید، وہی بس شریفوں کی ہے تو سے ریلیٹڈ بات ہے تو تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ میرے خیال میں جب خاندان کے اندر ہونہار اور ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہوں تو انہیں قومی خدمت کے جذبے کے تحت اگر کوئی عہدہ تفویض کر دیا جائے تو یہ برائی اس میں کیا ہے، بلکہ یہ تو فرض بنتا ہے۔ جناب علی ڈار کی صلاحیتوں سے کون آگاہ نہیں ہے؟ وہ دبئی میں پوری ایک بزنس امپائر چلا رہے ہیں اتنے سالوں سے، کرپٹو میں ان کے کئی کارنامے ان سے منسوب ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ وزیر اعلیٰ میڈم وزیر اعلیٰ نے ایسے غور نایاب کو 2 سال تک عہدہ ابھی تک دیا کیوں نہیں تھا؟ اب تو مطلب جنید صفدر بھی شادی کے جمیلوں سے فارغ ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی سنا ہے کہ وہ برطانوی یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہیں، ان کی قابلیت سے بھی میڈم وزیر اعلیٰ کو میرا خیال ہے کہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جنید صفدر صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ پولو کے بہت اچھے کھلاڑی ہیں، اور کچھ نہیں تو انہیں وزیر کھیل ہی لگا دیا جائے، یوں کھیل کھیل میں وہ سیاست کے داؤ پیچ بھی سیکھ جائیں گے۔ اچھا ناظرین، قوم کو فارم 47 سرکار کا ایک اور شاندار فیصلہ مبارک ہو۔ نیپرا نے نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق وہ ابہام دور ہو گیا، جی کتنا تھا کھلی گال کر دیتی سرکار نے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق وابڈا اب سولر میٹر رکھنے والے صارفین سے، یعنی سورج کی شعاؤں سے روشنی بنانے والے صارفین سے 11 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی خریدے گی، اور یہی یونٹ انہیں دوبارہ 40 روپے کے حساب سے فروخت کرے گی۔ ناظرین، اس میں پھر آپ کو ہنسنے والی کیا بات ہے؟ دیکھیں، جب سورج کی شعائیں صارف کے ہاتھ میں لگتی ہیں تو ان کی تاثیر اور ہوتی ہے، جب اس کو سرکار کے ہاتھ لگ جائیں گے تو اس کی تاثیر میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے ایک ناظرین ٹریپ کے ذریعے اپنے شہریوں سے لوٹ مار کی مکمل پلاننگ کی ہوئی ہے۔ پہلے حکمرانوں کے چند فرنٹ مین جو ہیں وہ ایسے تھے جنہیں سستی بجلی کے نام پر ڈیوٹی فری سولر پینل امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس میں کون کون لوگ تھے سب آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، مینو کیوں پھنسواندے ہو، آپ دوبارہ نہ یاد کر لو تسی۔ ذرائع کے مطابق ملک میں 40,000 میگا واٹ کے برابر جو ہے سولر انرجی کے پینلز موجود ہیں،
40,000 میگا واٹ۔ ایک اندازے کے مطابق ملک میں تقریباً 10,000 میگا واٹ بجلی سولر کے ذریعے اس وقت حاصل کی جا رہی ہے۔ اب واپڈا کی نیٹ میٹرنگ کے ساتھ تقریباً 7,000 میگا واٹ کے سولر پینلز جو ہیں منسلک ہیں۔ اب حکومت نے نیا قانون بنا دیا، یعنی ایک صارف سے دن کے وقت 11 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی خریدی جائے گی، اور پھر اس پہ پتہ نہیں کیا گرائنڈر میں پیس کے اس کو مزید تیز کیا جائے گا یا مسالے ڈالے جائیں گے، اسی بجلی میں کیا کیا جائے گا کہ رات کو یہی ٹھنڈی بجلی جو ہے وہ 40 روپے فی یونٹ میں اسی صارف کو بیچ دی جائے گی۔ پتہ نہیں ہر یونٹ پہ نام لکھا ہوگا کہ اسی صارف کو بیچی جائے گی۔ کیا کر رہے ہیں خدائی کا، کیا ایمان سے۔ چند سال پہلے حکومت جو ہے ذرا اپنے وعدے، اپنے عہد و پیما جو سولر انرجی کے حوالے سے کیے تھے، ذرا ان کو یاد تو کریں۔ کوئی بتائے تو صحیح کہ لوٹ مار اور کس کو کہتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ جی مڈل کلاس فارم 47 والے حکمرانوں سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، اسی لوٹ مار کے حوالے سے نعیم زرار صاحب کے دو چار اشعار: ہر ایک بار نئی کا بتا کے لوٹا گیا، ہر ایک بار نئی کا بتا کے لوٹا گیا، ہمیں پرانی کہانی سنا کے لوٹا گیا، ہمیں تو لوٹنے کی عادت تھی لوٹنے والوں، ستم تو یہ ہے کہ اپنا بنا کے لوٹا گیا۔ کبھی اڑائے گئے دن کی روشنی میں سر، کبھی چراغ حیا کے بجھا کے لوٹا گیا۔ وہ کھو رہے ہیں متاع یقین بھی جن کو، وہ کھو رہے ہیں متاع یقین بھی جن کو، کلام ذات الہی سنا کے لوٹا گیا، کلام ذات الہی سنا کے لوٹا گیا۔ ہمارے واسطے یہ بات بھی غنیمت ہے، ہمارے واسطے یہ بات بھی غنیمت ہے کہ اب کی بار تو پہلے بتا کے لوٹا گیا، کہ اب کی بار تو پہلے بتا کے لوٹا گیا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔